बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हमीद। सामीन, आज हम अपना ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और इसका जो आज का हमारा मौजू है वो है अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी दिन। आप जानते ही हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा की दाख पे डाली गई, बुनियाद रखी गई और इसका बुनियादी मकसद यही था कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं उन्हें एक प्लेटफार्म मुहैया किया जा सके ताकि जो उनके बाहमी तनाज़ात हैं या जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जो स्टेट्स के दरमियान जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो इश्यूज़ पैदा होते हैं, उनका एक हल निकालने के लिए एक ऐसा फ़ोरम हो जहाँ सब मिल बैठ कर हल निकाल पाएँ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगी मोहतरमा मिन्हास मजीद, साबका चेयरपर्सन हैं आईआर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और इस वक्त भी इसी डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं और शोबे तदरीस के साथ उनका एक वसी वो तजर्बा रखती हैं। फिर उमैर यासर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इकरामुल्लाह मरवत। और इस प्रोग्राम में हम आज के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का तारीख़ी पस मंज़र क्या था और आज के दिन यानी कि 24 अक्टूबर के आज के दिन की अहमियत क्या है। मैडम, अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा के तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से क्या कहिएगा इसके हवाले से आप? सबसे पहले तो मैं आपका की मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस अहम प्रोग्राम के लिए यहाँ पे शिरकत की दावत दी। जहाँ तक इसकी तारीख़ के ऊपर हम जाते हैं तो 1945 तक एक वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसमें आपको मालूम है कि पहली जंग अज़ीम हुई, उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम हुई। और जैसे ही जंग ख़त्म होती है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शिरकत करता है, अपनी आइसोलेशन से निकल आता है, तो वो चाहता है अमेरिका के वर्ल्ड डोमिनेंस हो इसकी, कि अभी वो आइसोलेशन में नहीं जा सकते हैं बल्कि इंटरनेशनल अफेयर में उनका एक रोल है। फिर बाहमी मशावरत से जितने भी वेस्टर्न पावर्स थे या एलाइज थे, तो उन्होंने कहा कि जी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उससे पहले लीग ऑफ नेशन थी, लेकिन चूंकि वो इतनी बासर नहीं रही, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल की जितनी भी जंगें हैं उनको रोक सके। तो 24 अक्टूबर 1945 को बाहमी सलाह मशवरे से जब इसका की इस्टेब्लिशमेंट हुई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस वक्त जितने भी ममालिक थे, मेंबर ममालिक थे, उनमें यही इसी बात पे एग्रीमेंट हुई, बल्कि मेंबरशिप इसीलिए उन्होंने ली कि लोग ममालिक जो थे और लोग थे वो आगे जंग नहीं देखना चाहते थे। और एक जो ऑब्जेक्टिव नहायत इसके जो अहम ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये था कि सिक्योरिटी है, कॉपरेशन है, पीस है, और फ्यूचर की जो वॉर्स हैं उससे किस तरह से बचा जा सके। और आज तक वो उसी उसमें लगा हुआ है यूनाइटेड नेशन। इसके फिर ममालिक जो हैं 5 वीटो मेंबर बने, इसी तरह फिर जो रोटेशन पे इसकी मेंबरशिप होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें फिर अहम फैसले भी हुए जिसमें बहुत यूएन की अचीवमेंट्स भी हैं, और इसी तरह बाज़ दफ़ा हम क्रिटिक्स कहते हैं कि फेल भी हुआ है। जी, इस पे हम बात करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो फ़ोरम है, जो ये बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, ये कामयाब है या एक नाकाम बॉडी है, या ये अपना वो किरदार अदा कर पा रही है कि जिसके लिए इसका क़याम अमल में लाया गया था। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशंस के हवाले से। उमैर, आप जानते ही हैं लीग ऑफ नेशंस जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बनाई गई और वो भी इसी मकसद के लिए बनाई गई ताकि आलमी तनाज़ात की रोकथाम की जा सके। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस जो है वो नाकामी से दो चार हुई। क्यों बनी, नाकाम हुई, तो इसकी वजूहत क्या है, क्या असबाब थे इसके? देखें, इसके क़याम की वजूहत तो यही थी कि जब पहली जंग अज़ीम अपने आखिरी मराहिल में थी, तो उस वक़्त दुनिया के ममालिक ने ये सोचा कि अब हमें मज़ीद अब हम बड़े पैमाने पर हम जंगों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत सी इंसानी जानों के ज़िया के अलावा
ملکوں کے معاشی اسٹرکچر تباہ ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا انفراسٹرکچر تھا وہ بھی تباہ ہوا، تو اب اس دنیا کو ایک امن کی ضرورت تھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ مختلف ممالک نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہم اکٹھے ہو کے کوئی ایسا ایک چارٹر بنائیں اور ایک ایسا ایک میکنزم بنائیں کہ جس کے تحت سب سے جو اہم بات تھی کہ وہ جنگوں کی روک تھام ہو سکے۔ یہ 1919 اور 1920 میں پھر لیگ آف نیشنز کا قیام ہوا تھا، تو جس میں بہت سارے یورپی ممالک بھی شامل ہوئے، ایشیائی ممالک بھی شامل ہوئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اختلافات بڑھتے گئے۔ بہت سے ممالک پہ خصوصاً برطانیہ پہ اور فرانس پہ یہ الزامات لگتے رہے کہ یہ اس فورم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یہ صرف ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جب جنگی صورتحال پیدا ہوئی مختلف ممالک میں، تو کوئی بھی ایسی ملک ایسا تیار نہیں ہو رہا تھا کہ وہ براہ راست آ کے ان جنگوں میں حصہ لے سکے یا اس کی روک تھام کر سکے۔ تو اس وجہ سے دیکھا کہ جو عدم اعتماد ایک دوسرے پہ بہت زیادہ بڑھتا گیا، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر مختلف ممالک جو ہے وہ اس کی رکنیت سے دستبردار بھی ہوتے رہے، جس میں جاپان اور دوسرے ممالک شامل رہے ہیں۔ تو یہ آنے والے وقت میں پھر آئندہ 2 دہائیوں میں لیگ آف نیشن جو تھا وہ اپنا ایک مؤثر کردار ادا نہیں کر سکا، جیسا کہ ہٹلر کے خلاف جو برطانیہ کا ایک صورتحال وہاں پہ بنی تھی، تو وہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی گئی، جس کا جو انجام یہ ہوا کہ ایک مرتبہ پھر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ تو ایک تو عدم اعتماد بہت زیادہ تھا، یہی وجوہات تھی لیگ آف نیشنز کی ناکامی کی، اور جب مختلف ممالک وہاں سے نکلتے گئے اس لیگ آف نیشنز کے پلیٹ فارم سے، تو دیکھا کہ مزید جو ہے وہ دنیا کے حالات خراب ہوتے گئے، ایک انسٹیبلٹی مزید آتی گئی، اور پھر ایک اور جنگ شروع ہو گئی جس نے تقریباً تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ تمام جو بنیادی نکات ہیں، بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لیگ آف نیشنز ناکام ہوئی، اور پھر اس جنگ کے دوران جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو وہ پہلے سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی، پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ اس کے نقصانات ہوئے، اور اس دوسری جنگ عظیم کا جو دورانیہ تھا وہ بھی پہلی جنگ عظیم کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا، یعنی کہ 6 سال تک یہ مسلسل جنگ عظیم دوسری جاری رہی، جس نے مختلف ممالک کو ایک مرتبہ پھر اپنی لپیٹ میں لیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایٹم بم تک استعمال ہوا جاپان کے 2 شہروں پہ۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ اس بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا، ایٹم بم بھی استعمال ہو گئے، تو پھر ایک مرتبہ پھر 50 ممالک نے ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے، ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جس کے تحت ہم اس ملک میں پوری دنیا میں امن کو، ان کا جو بنیادی مقصد تھا امن قائم ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بھی برقرار رہ سکے۔ تو ان 50 ممالک نے سان فرانسسکو میں یہ پہلا اجلاس کیا تھا، اور اس کے بعد یہ اس کے تمام معاملات طے ہوئے، اور پھر 2 ماہ بعد 24 اکتوبر کو یہ 24 اکتوبر 1945 کو یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں آیا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمیر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک عالمی باڈی یا ایک عالمی فورم کی ناکامی کے بعد ایک دوسرا فورم بنایا گیا، کیونکہ ایک عالمی جنگ کے بعد دوسری عالمی جنگ کا سامنا کرنا پڑا، کروڑوں لوگ، کروڑوں انسانی جانیں جو ہیں، قیمتی انسانی جانیں، وہ ان جنگوں کی نظر ہوئی۔ میڈم، ہم اگر اس کے حوالے سے بات کریں کہ جب لیگ آف نیشنز کی ناکامی کے بعد دوسری عالمی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک مزید ایک ایسا ادارہ ہو کہ جو ایسے تنازعات کی روک تھام کر پائے، تو پھر اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے قیام کے بنیادی مقاصد کیا دیکھتی ہیں آپ؟ بنیادی مقاصد تو جی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ امن، پیس، سیکیورٹی اور کوپریشن۔ ابھی عمیر صاحب نے لیگ آف نیشن کے فیلئر کی بات کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ کہ ممالک جتنے تھے میجر پاورز اور یورپین پاورز جو تھے، ایک تو ان میں آپس میں ایک وہ پاور سٹرگل شروع تھی جو وجہ بنی اس کی ناکامی کی۔
दूसरी वजह थी कि 1930 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जर्मनी को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, जी, तो जर्मनी ने मतलब बिल्कुल वो उसकी मतलब मानने से इनकार कर दिया, एग्रेसिव था, हिटलर जी, भी आया और वो मतलब तफसील आपको उमैर साहब ने बताई। सो यही सारी वजूहात थी कि ममालिक चाहते थे कि अमन हो। अमन इस तरह से आ सकता है कि जब आप एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करें। लीग ऑफ नेशन के फेलियर की वजूहात बनी इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जैसे कि हम जानते हैं कि उसके ऊपर कितना नुकसान हुआ, या न्यूक्लियर न्यूज़ का इस्तेमाल किया गया। न्यूक्स का इस्तेमाल किया गया, फिर एक आर्म रेस शुरू हो जाती है, वर्ल्ड बाइपोलर हो जाती है, तो ये सारा सब कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन इनिशियली ममालिक जो थे वो ये दो अजीम जंगों से बहुत तंग आ चुके थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहे थे। यूरोप जो था उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई थी इन दो जंगों की वजह से। जी, सो ममालिक चाहते थे, और ख़ासकर मैं ये जो साउथ की बात करूँगी, ग्लोबल साउथ की, और फिर बात करूँगी अफ्रीका की और एशिया की और मिडल ईस्ट की भी मैं बात करूँगी, जहाँ पे ममालिक जो थे वो कॉलोनीज थे। फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद उनको दे दिया गया, किसी एक मुल्क के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन थे या लीग ऑफ नेशन के। उसके बाद वो ममालिक आहिस्ता आहिस्ता वो चाहते थे कि आज़ादी उनको मिले, तो आज़ादी उनको मिल गई थी, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि अपनी माशी हालत बेहतर बना सकें या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल कर सकें या अपने दुश्मन से बचाव का कोई रास्ता उनके पास था। सो इस सूरत में सारे ममालिक की मुत्तहिदा कोशिशों से और मशावरत से फिर ये लीग यूनाइटेड नेशंस बनाई गई, और इस तरह से बनाई गई, इसकी जो जितनी ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग इसके देख लें तो यही है कि हर किस्म की वॉर से बचा जा सके। डायलॉग और कॉपरेशन दो रास्ते दिखाए कि या तो आप डायलॉग से अमन हासिल कर सकते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात से हासिल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि बावजूद आर्म रेस के, बावजूद ये कि न्यूक्लियर आर्म रेस जारी है, चाहे वो डेवलप्ड नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड नेशन हैं, आर्म रेस में सारे जो हैं इंगेज्ड हैं, उसके बावजूद जो है हम लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर या किसी भी मेजर वॉर से बचे हुए हैं कि यूनाइटेड नेशन अपना रोल जो है प्ले कर रही है। जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई जगहों पे हमें दिखाई देता है कि यूएन या उसके जो ज़ैदी इदारे हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल में हमें कमी दिखाई देती है, या जो जंगें हैं, जंगों में वो तीसरी आलमी जंग जिसका ज़िक्र बार-बार होता रहता है, वो हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा उमैर, अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम जो पहलू है वो है रेस्क्यू के इक़दामात। जी, फिर अमन की बहाली में पीस कीपिंग मिशंस का किरदार है, और इंसानी जो अलमी हो जाते हैं उनमें इमदाद के हवाले से इसके जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनका किरदार है। कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं? जी, किरदार तो काफ़ी हद तक अदा कर रहे हैं, जैसा कि आपने पीस कीपिंग की बात की, तो हम देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में यूनाइटेड नेशंस के तहत उनके जो मिशंस हैं, वो काम कर रहे हैं, और जहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक की अफ़वाज अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले वहाँ पे जमा होती है, यूएन अमन मिशन के तहत वो जमा होती हैं। उसका फिर दायरा-ए-कार बहुत वसी है। अगर कहीं पे जंगी सूरत हाल होती है, मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान तनाज़ात की वजह से, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन वहाँ पे जाता है, उसको एक प्रोसेस से गुज़ारा जाता है, जनरल असम्बली या सलामती कौंसल या दीगर इदारों से उसकी मंजूरी के बाद। हमने देखा कि पाकिस्तान की अफ़वाज भी इसी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में मुख्तलिफ़ ममालिक में फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं, और इसके साथ-साथ दुनिया भर में उनके जो अमन मिशंस हैं, वो मौजूद हैं। ये अमन मिशंस बुनियादी तौर पे एक तो कोई कुदरती आफ़ात आ जाएँ या वहाँ पे अगर जंगी सूरत हाल है, तो उस सूरत में
وہاں پہ امن کا قیام ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی امداد، اگر کہیں پہ کوئی المیہ ایسا آ جاتا ہے، قدرتی آفات کی صورت میں بھی آ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ امن مشنز وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اور دیگر اہم امور کے حوالے سے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی کوئی ایسی قدرتی آفات آتی ہیں تو اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ فوری طور پہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 2022 میں پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پہ سیلاب آیا تھا، تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہ آنے والی جو تباہی تھی سیلاب کی، اس کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد ہی دیکھا کہ عالمی ممالک کو اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ اس ایک بہت بڑی قدرتی آفت کی صورت میں پاکستان کی معاشی طور پہ اس کی امداد ہونی چاہیے۔ اسی طرح ان کے مختلف موضوعات ہیں جن کے تحت وہ دنیا میں اپنے کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اقوام متحدہ جو ہے وہ ان مقاصد میں کامیاب ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ممالک کے آپس کے تنازعات ہیں تو اس کی صورتحال پہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مختلف ہے۔ اچھا میڈم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو این کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ جو ممالک ہیں، ممبر ممالک ہیں، اور پھر جو عالمی سطح پہ ہمیں مختلف تنازعات نظر آتے ہیں، جنگی صورتحال نظر آتی ہیں، مسائل نظر آتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان کا ایک کردار ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں مشکلات ہیں اس وقت، جیسے ہمیں دکھائی دیتا ہے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، جو دیگر ممالک ہیں ان کے حوالے سے، پھر مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ کئی چچنیا میں ہمیں اس سے پہلے صورتحال نظر آئی، ایسٹ تیمور میں ہمیں صورتحال نظر آئی، عراق، افغانستان کے حوالے سے سچویشن ہمارے سامنے رہی۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو یو این کا اس حوالے سے کردار ہے، کیا وہ اپنے کردار ادا کرنے میں کامیاب ہے یا اسے ہم ناکام کہیں گے؟ آپ نے بہت اچھی مثالیں دی ہیں، عراق کی مثال دی کہ جہاں پہ یو این ایک اہم کردار ادا کر سکتا تھا کہ امریکہ وہاں پہ جنگ یا انویژن نہ کرے۔ اسی طرح افغانستان کا ہوا، یا ایسٹ تیمور کی آپ نے بات کی، کشمیر ایشو ہے، پیلسٹائن اسرائیل ہے، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں یا افریقہ میں بڑے جیسے روانڈا اور اس کی میں آپ کو مثال دوں گی بوسنیا کی۔ جی سو یہ ساری مثالیں ہمیں ایک طرح سے احساس دلاتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ایز اے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فیل ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچیومنٹس بھی ہیں جس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات کو اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو ہم ایز اے فیلڈ آرگنائزیشن، میری یہ رائے ہے کہ اس کو ہم ایز اے فیلڈ آرگنائزیشن نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جس کو بنانے والے وہ ممالک ہیں جو ابھی بہت اہم پوزیشن میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاورز ہیں۔ پھر یونائٹڈ نیشنز بنتا ہے، اس کے بعد بائی پولر ورلڈ آتا ہے، اس کے بعد یونی پولر انٹرنیشنل سسٹم آپ کا جب آتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اگر ہم دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا فائنینشیل اسسٹنس کرتا ہے یونائٹڈ نیشن کی۔ ملیٹریلی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جتنے پیس کیپنگ مشنز ہیں اس کو سب سے زیادہ یو ایس کی فوج میں ریپرزنٹیشن یو ایس فوج کی زیادہ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اور ممالک کے بھی۔ اسی طرح باقی ایریاز میں بھی یہ پھر ڈومینیٹ کرتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے فیصلوں کو۔ اب اسرائیل اور پیلسٹائن کے ایشو کو ہم لوگ اگر لے لیں، یا کشمیر کا مسئلہ جو ہے پاکستان اور انڈیا کے مسئلے میں لے لیں، تو اسرائیل یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک اسٹریٹجک الائے ہے۔ پیلسٹائن کا جس طرح سے یونائٹڈ نیشن میں کا کہا جاتا ہے کہ پیلسٹائن جب ٹو نیشن اسٹیٹ کی بات آئی تھی کہ ایک یہودیوں کے لیے ملک بنے گا اور ایک مسلمانوں کے لیے فلسطین بنے گا، اور جب 3 دن ایسٹر کی چھٹیاں آتی ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس چھٹیوں کے بعد آتا ہے، تو وہ سارا نقشہ ہی تبدیل ہوا ہوتا ہے۔ وہ ریزولوشن جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں چلی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن وہ کر کے ریزولوشن پاس ہو۔ سو یونائٹڈ اسٹیٹ پریزیڈنٹ ٹرومن نے اس وقت سب سے پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کو ڈومینیٹ کیا، انفلوئنس کیا کہ اسرائیل کے حق میں فیصلہ جائے۔
پھر اس کے بعد ہم کشمیر کی طرف آتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں بہت سی جنگیں لڑی گئیں. یو این ریزولوشن ہے ریفرینڈم کی کہ کشمیر کے مسئلے پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A جب ابالش کر لیا، کشمیر کا جو سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا. اس وقت یو این کچھ نہیں کر سکا. وجہ اس کے لیے میں آپ کو پھر لے کے جاؤں گی وہ ان ممالک کی طرف جو اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، جن کے پاس ویٹو پاور ہے. امریکہ جو ہے وہ انڈیا کا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے. براہ راست انہوں نے نہ ہمیں اوپنلی سپورٹ کیا ہے کشمیر کے مسئلے پہ، نہ ہی انہوں نے انڈیا کو اپوز کیا ہے. چائنا اگر ہمارے ساتھ ہے تو چائنا ایک ووٹ ہے ہمارے پاس. اسی طرح جو ممبر جو روٹیشن میں ہوتے ہیں نان پرماننٹ اسٹیٹس ہیں. سو وجہ جو ہے آپ کے وہ اسٹیٹس ہیں، یا تو یہ اس طرح سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوتا، آرگنائزیشن ہوتی کہ اس کو کوئی انفلوئنس نہ کر سکتا. وہ تب ہو سکتا تھا جب آپ کے یو این سیکیورٹی کونسل کے ممبر یا تو الیکٹڈ ہوں کہ ان کا الیکشن ہو، یا آن روٹیشن بیسز ہو. جو پرماننٹ ممبر جن کو اب کہا جاتا ہے وہ بالکل ختم سٹیٹس کر دیا جائے. آپ ان کو روٹیشن پہ لیں، 5 لیتے ہیں، 15 لیتے ہیں، تو اس میں یہ کہ ہر ایک ملک اپنا حصہ ڈال سکے گا پیس کی طرف اور سیکیورٹی کی طرف. وہ اپنے مسائل کو بھی دیکھیں گے اور دوسرے مسائل کو بھی دیکھیں گے. سو میرے خیال میں یونائٹڈ نیشن ایز این آرگنائزیشن جو ہے فیل ہوا ہے انہی ممالک کی وجہ سے جنہوں نے اس کو بنایا ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی. اچھا عمیر، آپ سے ہم بات کریں گے کہ ایک طرف تو ہمیں یو این کا یہ کردار دکھائی دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پازیٹیو اینگل بھی ہیں. اور یہ بھی ایک صورت ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 90 ملین سے بھی زیادہ لوگوں کو اقوام متحدہ وہ خوراک فراہم کر رہا ہے، یعنی کہ 9 کروڑ سے زائد لوگوں کو. اور ابھی حال ہی میں عالمی دن منایا گیا اس کا، عالمی یوم خوراک کا. تو اس حوالے سے کیا کہے گا آپ؟ جی بالکل، آپ کی بات بجا ہے کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اقوام متحدہ کے بہت سے ذیلی ادارے دنیا بھر میں کام کرتے ہیں، جس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالمی ادارہ صحت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یونیسکو ہے جو بچوں کے حوالے سے مختلف معاملات پہ کام کرتا ہے. یونیسیف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلیم کے معاملات میں بھی بہت عمل دخل ہے. تو یہ اور پھر ضرورت مند لوگوں کو خوراک کی فراہمی بھی اقوام متحدہ کا ایک بڑا ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے. اور لوگوں کو جو ضرورت مند لوگ ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ خوراک کی کمی کے مسائل وہاں پہ درپیش رہتے ہیں، تو اقوام متحدہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. تقریباً 9 کروڑ سے زائد لوگوں کو اس وقت سالانہ کی بنیادوں پہ خوراک فراہم کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کا جو UNHCR ہے، ادارہ برائے مہاجرین، اس کا بھی ایک بڑا کردار رہتا ہے دنیا بھر میں، جہاں پہ بھی جو ملکوں کے درمیان تنازعات کی وجہ سے اگر وہاں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں تو پھر ان کی آباد کاری میں براہ راست جو ہے اقوام متحدہ کا یہ ادارہ مداخلت کرتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے. پھر ان لوگوں کی آباد کاری میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں تو اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے. خصوصاً ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو جب افغانستان پہ 1979 میں روس نے حملہ کیا تو ایک بڑی تعداد جو تھی وہ افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئی. اور ابھی بھی اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. تو ان کی آباد کاری میں، ان کو خوراک کی فراہمی میں، ان کو صحت کی سہولیات کی فراہمی میں، ان کو تعلیم کی فراہمی میں تو بہت زیادہ بڑا اہم کردار ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادا کیا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، بڑا اہم کردار ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک مختصراً اگر ہم بات کریں کہ کیا یو این ایک کامیاب باڈی ہے یا ایک ناکام ادارہ؟ میں تو جی نیوٹرل ہی رہوں گی، کیونکہ آرگنائزیشن کسی قسم کی بھی آرگنائزیشن ہو، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے آپ کی یا ریجنل آرگنائزیشن ہے، تو اس کو ایک مضبوط اور طاقتور انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے
اس کے جو ممبر ممالک ہیں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس یونائٹڈ نیشن کی اس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ اس کے جو ممبر ممالک ہیں وہ اس کو ایک بہت طاقتور عالمی ادارہ بنا سکتا ہے جہاں پہ وہ ممالک کو انٹرنیشنل لا کی بتائے کہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا جی ہے اور آپ نے اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے. ہیومن رائٹس کے جو ایشو ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے. اسٹیٹس کے بیچ میں جو اس طرح کے اسکرمشز ہوتی ہیں یا بارڈر ایشوز ہیں یا باقی اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے. اگر ہم یہ طاقت انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور خاص کر یونائٹڈ نیشن کو دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت کامیاب آرگنائزیشن ہوگی. لیکن جب تک اس میں ممالک مداخلت کرتے رہیں گے، اس کو ویٹو پاور کا غلط استعمال کریں گے اور اس کو بائی پاس کر کے یونیلیٹرل فیصلے لیتے رہیں گے تو اس کی کامیابی کے مجھے چانسز نظر نہیں آتے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سامعین آپ نے ہمارے شرکا کی گفتگو سنی. انہوں نے اس کے دونوں اینگلز پہ بات کی، انہوں نے اس کی ذیلی اداروں کے حوالے سے بات کی، لیکن یہ فیصلہ آپ خود کیجئے کہ اقوام متحدہ ایک کامیاب ادارہ ہے عالمی تنازعات کی روک تھام میں، یا اسے بڑی طاقتوں کی وجہ سے اور ویٹو پاورز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم آج کے پروگرام میں اپنے تینوں شریک گفتگو معزز مہمانوں محترمہ مینہ حسن مجید سابقہ چیئرپرسن آئی آر ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پشاور، اس وقت بھی ان سے منسلک ہیں، عمیر یاسر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ اپنے میزبان شاہد حمید اور پروڈیوسر اکرام اللہ مرود کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.